नाज़रीन, अपनी मेज़बान किंदिल जाफरी का सलाम कबूल कीजिए। आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, पाकिस्तान राउंड अप, जिसमें हम ना सिर्फ आपको पाकिस्तान की ख़बरों और पाकिस्तान के हालात से आगाह करते रहेंगे, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मुकीम हैं, हम उनके मसाइल और उनकी अचीवमेंट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। इस हवाले से हमारे दरमियान आज एक शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ के हवाले से हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन शख्सियत का प्रोफाइल बहुत पावरफुल है क्योंकि वो एज ए जर्नलिस्ट बहुत से इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, जिसमें जियो और नवाए वक्त और बहुत से चैनल्स शामिल हैं। और ख़ास तौर पर नवाए वक्त में उन्होंने 1984 में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में एक एडिशन निकाला और उनके बारे में तफसीलात लोगों तक पहुंचाई। आजकल वो एक ऐसे नशरियाती इदारे से वाबस्ता हैं जिसको कि इंटरनेशनली बहुत बड़ी फेम हासिल है और BBC की तरह वो चैनल हर जगह जाना पहचाना जाता है। जी हाँ, अल जज़ीरा टीवी में वो एक रिसर्च स्कॉलर हैं और कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल जज़ीरा के बारे में कौन नहीं जानता कि वो कितना एक बोल्ड स्टेप लेने वाला चैनल है। और पिछले दिनों में इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीन में उनके ऑफिस को तबाह बर्बाद कर दिया, वो सबके लिए बहुत परेशान कुन एक ख़बर थी, लेकिन इसके बावजूद अल जज़ीरा की नशरियात मुनक़ता नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं से अपनी नशरियात को जारी रखते हैं और लोगों तक तमाम मुखालफिन यानी बड़ी ताकतों की मुखालफतें मोल लेकर भी वो सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे इदारे में काम करने वाला भी यकीनन बहुत बहादुर और बहुत हिम्मत वाला होता होगा। तो जो आज हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं, वो भी एक बहुत बहादुर और सच्चाई के अलमबरदार हैं। इसके अलावा वो नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीकन जो अफेयर्स हैं उनके भी वो मीडिया एडवाइज़र रह चुके हैं। तो उनकी तो खिदमत बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम उनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो हम खुशामदीद कहते हैं तारिक ख़ान नियाज़ी को अपने स्टूडियो में। जी तारिक साहब, कैसे हैं आप? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपकी वसातत से मैं आपके नाज़रीन को जो भी दुनिया में मौजूद हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर OPTV का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं इस वक्त उनकी जो तादाद वो 3 करोड़ है और वो इस वक्त दुनिया भर में मुकीम हैं और नॉन बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए वो तकरीबन $26 बिलियन आपको तरसीलात की ज़र में भेज रहे हैं। और जो हुंडी और हवाले से आ रहा उसका कोई एदाद और शुमार नहीं है हमारे पास। और ये वो सच्चे खरे और मौसनान पाकिस्तान है जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपनी खिदमात से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर और उभार रहे हैं और बहुत बड़ी अपनों से शख्सी इखलाकी और जज्बाती कीमत अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सबसे ज़्यादा सच्चे खरे और पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि रेमिटेंसीज जो इस बार पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं उनकी भी वो एक रिकॉर्ड इजाफा है पिछले सालों के मुकाबले में। और यकीनन पाकिस्तान की मईशत जो कोविड की वजह से खासी इफ़ेक्ट हुई थी तो उसको कुछ वो स्टेबल हुई होगी इसके बाद यकीनन। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत है जो पाकिस्तानी बैरून ममालिक में रहकर अपने मुल्क की कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो इस हुकूमत ने एक वोटिंग का हक़ देने का फ़ैसला किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये हक़ मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वो फिर पाकिस्तानी हैं और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, तो क्या उन्हें वोट का हक़ मिलना चाहिए? क्योंकि हमारी अपोजिशन जो है वो इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है कि उनको ये हक़ नहीं मिलना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में बड़ी सीधी सी बात है कि जितनी भी बड़ी अपोजिशन जमातें हैं इनके बैरून मुल्क अपने दफातर हैं और उनमें आपस में बड़े तफरका और कशमकश रहती है, लेकिन ये वहाँ जाते हैं और वहाँ से चंदा भी इनको मिलता है और वहाँ से इनको अप्रिसिएशन मिलती है। और अब इन जमातों को ये तकलीफ़ इसलिए है कि जब डिजिटल वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी जो इस वक्त दुनिया के बहुत ममालिक में
زیر استعمال ہے، اور یہ ایسی مشین ہے جس کو نہ توڑا جا سکتا ہے، توڑ دیا جا سکتا، نہ اس میں بگلنگ ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اس قسم کی یعنی ووٹنگ میں کوئی ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بایو میٹرک سسٹم ہے اور اس میں جو ووٹ ہوگا اس کا ووٹنگ کا وہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیجیٹل ووٹنگ مشین جو ہے یہ وہ مشین ہے جس میں کہ اوورسیز پاکستانی کے پاس نائکاپ کارڈز ہیں، اور ان کارڈز کے ذریعے یہ اپنی شناخت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، اتھینٹسٹی اس کی پیش کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریگنگ کی اور اس قسم کی گنجائش نہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتا کہ اپوزیشن کے کیا تحفظات ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو کہ حکومت کرنے جا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے جو بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، آپ کی سوال بہت سٹار کویسچن ہے۔ اس وقت جو یہ روشن پاکستان اکاؤنٹ ہے اس میں بہت زیادہ سرمایہ جو ہے فارن ایکسچینج آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے ہنڈی اور حوالے کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے انہوں نے بونس واؤچر سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا، جس میں 25% ریمیٹنس پہ انہانس کیا جاتا تھا۔ 1 روپیہ جو ہوتا تھا، 1 روپیہ 25 پیسے ترسیلات کی بدن ادائیگی ہوتی تھی، اسٹیٹ بینک کرتا تھا، اور اس وقت جو یہ ہنڈی اور حوالے والے تھے یہ بالکل فلیٹ ہو گئے، اور ان کے بالکل کاروبار جو تھے وہ بڑے دھیمے اور بڑے کساد بازاری میں آ گئے ہیں۔ اگر یہ حکومت اب صرف ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر جگہ یہ سبسڈی دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، انہیں چاہیے کہ بونس واؤچر سسٹم کو انٹروڈیوس کریں، اور اس میں اسٹیٹ بینک کا پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، اور جب یہ وہ کریں گے اس کے بعد پاکستان کی ریمیٹنسز جو ہے اس میں 80% کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو پاکستانی ہیں ان کی ٹوٹل فائنینشیل ورتھ $800 بلین ہے، اور آپ کے اوپر قرضہ جو ہے وہ about $78 بلین ہے، یعنی وہ ایک پین سٹروک سے آپ کی یہ پورا قرضے جو ہیں ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے اسلحے کے لیے کسی اور طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ اور جو وزیر اعظم عمران خان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے ہیں، اور اس کے پیچھے یہی ہے کہ ان کے پر پابندیاں لگ سکتی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ پابندی ایسے لگائیں گے تو اوورسیز پاکستانیز اپنے سرمائے کو پاکستان میں یعنی وہ بھیجیں گے، اور یہ سارے قرضے بھی اتر جائیں گے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو اور ہماری آرمڈ فورسز کی جو ضروریات ہیں وہ اوورسیز پاکستانی پوری کریں گے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو یہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں نمائندگی کیوں نہیں دی جا رہی ہے اسمبلیز اور سینٹ میں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ 70-72 سالوں سے دیرینہ مسائل پڑے ہیں، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک یہاں پہ وزیر اعظم ایسے بھی تھے جن کا نام نہیں لے رہا ہوں، کہ یہاں اوورسیز پاکستانیز کا ایک کنونشن ہوا اسلام آباد میں، تو انہوں نے اس میں صدارت کرنی تھی، تو 2 گھنٹے تک وہ ان کا انتظار کرتے رہے اور وہ وہاں نہیں آئیں۔ دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک شروع کی گئی تھی میاں نواز شریف نے جب دوسری بار یہ آئے، اس میں ہم پاکستانیوں نے بے تحاشا سرمایہ کاری کی، بہت پیسہ دیا، میرے اپنے تقریباً $3000 جو ہیں اس میں ختم ہو گئے، اور وہ جو تھی اس میں پاکستانی اب گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹس جو تھی ان پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، لیکن موجودہ گورنمنٹ پہ بہت اعتماد کرتے اور ان میں پاپولرٹی بھی بہت ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی آپ نے معلومات فراہم کی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے ان کے وہاں وہ رہ رہے ہیں وطن سے دور، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہاں رہتے ہوئے، تو اکثر پاکستانی یہاں پر جو وہاں پیسہ کماتے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید لیتے ہیں، ان کے بعض اوقات یہاں پر عزیز و اقارب نہیں ہوتے اس شہر میں جہاں وہ پراپرٹی خریدتے ہیں، تو جب
साल 2 साल में अक्सर पर कब्ज़ा हो गया। मेरे खुद जानने वाले वहाँ से अमेरिका से आए सिर्फ अपना वो कब्ज़ा छुड़ाने के लिए, फिर उन्हें बड़े बड़े आर्मी के लोगों से मिलना पड़ा और बड़ी मुश्किल में से गुजरे और कई बार उन्हें आना पड़ा। तो अब जो वज़ीर आज़म ने एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टर सेल कायम किया है कि उसके ज़रिए क्या ये मसले हल हो सकेंगे, ये जो कब्ज़े हो जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की प्रॉपर्टीज़ पर? देखें जी, बारिश का पहला कतरा है और इसमें जो ये पोर्टल है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनसे बाखबर भी रहते हैं, बावजूद इसके कि उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। जी, एक मशहूर मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहाने। ये एक इंसानी फितरत है कि जो चीज़ इंसान की दस्तरस में ना हो वो ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है, चाहे वो चांद हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो या कोई दूसरा मुल्क हो। तो हमारे पाकिस्तान में भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका ख्वाब है कि वो मुल्क से बाहर जाकर ज़िंदगी गुजारें, और हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी तालीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाना चाहती है, और ज़्यादातर लोग रोज़गार के सिलसिले में अरब ममालिक में जाते हैं, लेकिन जो यंगस्टर हैं वो अमेरिका, यूरोप और कनाडा में जाने को तरजीह देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या बैरून मुल्क रहने वाले लोगों की ज़िंदगी इतनी ही हसीन और खुशहाल है जितनी यहाँ में रहने वाले पाकिस्तानियों को नज़र आती है, या उनके भी बेशुमार मसाइल हैं वहाँ पर रहते हुए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं आपको ये बताऊं कि मैं कराची में इस दफ़ा आया हूँ, कोई समझें कि कोई 30 साल के बाद। तो मैंने कराची में देखा है कि इंसान पिंजरों में बंद है और परिंदे आज़ाद हैं। मैंने सारे शहर को वो लोहे के जंगलों में कैद देखा है। जहाँ से गुज़रा हूँ मैं बड़ी हैरत से देखा है। यहाँ पे जो ज़िंदगी है उसको अजीरन बनाया गया है, और गुज़श्ता हुकूमतों ने जानबूझकर इस तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, चूँकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अभी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कह रही हूँ कि वाकई वो वहाँ इतने खुशहाल और इतने कंफर्टेबल हैं जितने यहाँ के पाकिस्तानियों को नज़र आते हैं। जी, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि बुर्ज अल खलीफा जो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जो दुबई का है। इसके ऊपर जो ऊपर उसके कनोपी लगानी थी, उसके लिए जापानीज़ और अमेरिकन और दूसरे जो इंजीनियर थे वो बहुत डरते थे कि हम कैसे ऊपर ले जाएंगे। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो हुक्मरान दुबई हैं और नायब वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, और मतलब है बड़े विजनरी लीडर हैं, हम पाकिस्तानी उन पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स ऊपर ये लगा देगा, फिट करेगा, भाई तकरीबन 800 मीटर के ऊपर उन्होंने लगाना था। तो एक पाकिस्तानी था, उसने उनको कहा जी कि मैं लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको 2 लाख दिरहम दूंगा, आप इसको लगा दें। वो शख्स वहाँ उसने कहा जी मैं जाऊंगा। उसको फिर पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर लेके गए, बाकायदा उसकी जो सेफ्टी वो मेजर्स थे वो लगाए गए, और उस शख्स ने जाके देखा बहुत तेज़ हवा थी, ऑक्सीजन भी इस तरह कम थी, लेकिन उसने कहा जी मैं लगा लूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो शख्स पठान था, उसने जाके वो कनोपी ऊपर लगाई बुर्ज अल खलीफा पे, और उसने उसको फिट किया, और नीचे जब आया है तो शेख मोहम्मद वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि इसी बुर्ज अल खलीफा में एक फ्लैट इसको 2 लाख दिरहम इसको दिए, और वो इस वक्त ये इतनी बड़ा एजाज़ है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानियों ने अपनी हिम्मत से, अपनी सलाहियतों से और अपने अच्छे अखलाक से दुनिया के दिल मोह लिए हैं। सऊदी अरब में देख लें, दुबई में देख लें, जो चीज़ कही जा रही है ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी बहुत खुशहाल हैं, पाकिस्तानी बहुत खुश हैं वहाँ पे, और पाकिस्तानियों के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती है। वहाँ की पुलिस जो है वो 1 घंटे में किसी जगह पाताल में भी अगर मुजरम होगा 1 घंटे में उसे तलाश करके पास। अच्छा, लेकिन फिर ये क्यों कहा जाता है, यूरोप की बात मैं नहीं कर रही, कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी जो एक लेबर क्लास की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत मुश्किल हालात में रहती है। एक कमरे में 9-9, 10-10 लोग रहते हैं, उसी में किचन होता है छोटा सा, और वो बेचारे वहाँ से कमा कर अपने घर वालों को भेज रहे होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं उसके बारे में ये बताऊँ कि हर शख्स जो है उनके लेबर कैंप्स हैं, लेबर लॉज हैं, और वो जो है मतलब है कि लेबर कैंप में एक कमरे में जो वो बिछाते हैं चारपाइयाँ, वो जो होती हैं वो ऊपर नीचे फ़र्ज़ किया कि एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, तो उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है उनको। कौन सी फैसिलिटीज़? यानी उनको वहाँ पे खाना, उनको वहाँ पे कंफर्टेबल रिहाइश,
ایئر کنڈیشن رہائش دیتے ہیں ان کو، اور ان کو اوور ٹائم دیتے ہیں، ان کو وہ باقاعدہ یہ تنخواہیں دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس میں بہت ساری چیز بچاتے بھی ہیں، ایسا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو او پی ایف ہے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، اوورسیز پاکستانی امپلائمنٹ کارپوریشن، اور یہ جو لوگ ہیں یہ سفید ہاتھی ہیں ہمارے لیے۔ ان لوگوں نے کوئی ان کے لیے کوئی ریفریشر کورس نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے ان کے لیے کیا گیا ہے، اور ان کو یہ سکھاتے نہیں ہیں کہ بیرون ملک اس معاشرے میں آپ کو کیا آداب۔ اچھا یہ بتائیے کہ سعودی عرب نے پچھلے 2-3 سالوں میں بہت سے جو پاکستانی ہیں ان کو ملازمت سے الگ کیا ہے، ڈیپورٹ کیا ہے، تو ابھی ہمارے وزیر خارجہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، ان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا اور ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں ان پاکستانیوں کو دوبارہ روزگار فراہم کیا جائے گا، وہ دوبارہ جا سکیں گے سعودی عرب؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ بتاؤں، بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرنس محمد بن سلمان جو کرن پرنس ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں، یہ اس وقت سعودی عرب میں جو ہے نا اس میں یہ دبئی کے مقابل میں لانا چاہ رہے ہیں۔ اب سعودی عرب میں آپ کی بڑی ملازمتیں ہیں، وہاں پہ آپ کی لیبر کے لیے بہت ہے، آپ کے ایکسپرٹ ایسے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز ایسے ہیں۔ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک اپنا تحریک ہے جو ڈاکٹرز کی ہے، اس میں 35,000 ڈاکٹر ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہاں بڑی کامیابی سے آپریشن کرتے ہیں اور علاج معالجے کرتے ہیں، اور کئی لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عرب جو ہے اس میں چونکہ ان کو ہمارے پاکستانیوں کو بتایا نہیں جاتا کہ آپ نے یہاں پہ ایمانداری کی زندگی گزارنی ہے، آپ نے یہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ اپنے ان کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں عزت کی زندگی نہ گزار سکیں۔ وہاں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں، اور ان پروجیکٹس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، اور وہاں ابھی یہ کووڈ-19 جو ہے پینڈیمک، اس کی وجہ سے معاملات رکے ہوئے ہیں کہ ایس او پی پہ بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے اس پہ۔ اگر آپ یہ ماسک نہیں لگائیں گی تو اس ماسک کے لگانے کی 5,000 درہم ہے، اس کو 45 سے ضرب دے لے، کتنے ہزار، 40-50 ہزار روپے جرمانہ۔ آپ کو امید ہے کہ کووڈ ختم ہونے کے بعد وہ پاکستانی واپس سعودی عرب جا سکتے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے دنوں پاکستانی سفارتکاروں کا ایک ایشو ہائی لائٹ ہوا تھا سعودی عرب میں کہ لوگوں نے شکایت کی کہ ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہیلپ فل ثابت نہیں ہو رہے، کوآپریٹ نہیں کر رہے، تو وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور وہاں سے تمام سفارتکاروں کو واپس بلایا گیا، اور کہ اب وہاں پر ان کو نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئی کہ شاید عمران خان نے ساری دنیا میں جو پاکستان کے سفارتکار ہیں ان کے بارے میں کہا، جبکہ انہوں نے بعد میں اس کی تصحیح کی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے بہت سے سفارتکار بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ صرف سعودی عرب میں ہی یہ ہوا کہ لوگوں کی شکایت آئی، تو وہ آخر کیا شکایات تھیں، کیوں ایسا ہوا کہ ہمارے سفارتکاروں نے کیا واقعی ہمارے وہاں کے پاکستانیز کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ انہوں نے اس کی شکایت کی؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سفارتکار پرسنل پریفرنس پہ بھیجے گئے ہیں ساری زندگی میں، جس کو انہوں نے نیو سینس ویلیوز کی دیکھی اور یہ ہماری حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتا، اسے بیرون ملک سفارتکار مقرر کر دیا گیا۔ اس میں ایسے لوگ بھی سفارتکار گئے ہیں جن لوگوں نے وہاں پہ پاکستان، ابھی ان کو اب ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ ایسے سفارتکار بھی گئے ہیں جو وہاں پہ اپنے سستی شراب جو ان کو ملتی ہے وہ مہنگی لوگوں میں بیچتے رہے، ایسی بھی سفارتکاری ہوتی رہی ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو کہ یہ بولو۔ اچھا ایک سفارتکار، اچھا ان باتوں کا نوٹس کیا نہیں لیا جاتا کہ وہ سفارتکار کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملیہ ہماری جو یہ تھی ملیہ لودھی، سوری تھینک یو فار کریکشن، ملیہ لودھی جو ہے نیو یارک میں یہ ہمارے سفیر رہی ہیں، اور اس نے یعنی یہ وہ خاتون رہی ہیں جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا جی، اس کے انڈیا کے ساتھ بہت تعلقات تھے، اور پرائم منسٹر نے اس کو آتے ہی ریپلیس کیا، حالانکہ وہ پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو بھی رہی ہیں نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن میں، اور ان کو وہاں سے ریموو کیا۔ ان کی بہو جو ہے وہاں کے ایک صنعت کار ہے، اس کی سمجھے آپ؟ اچھا اس کے بجائے اگر آپ کہیں، میں بہت ذرا فرینکلی بتاؤں گا لیکن ذمہ داری سے، جی جی بالکل،
ایک صاحب جو کہ صرف کسی اسکول میں کالج میں ایک پروفیسر تھے اور وہ نواز شریف کو جا کے ہر اتوار کے دن ان کے لیے پائے اور کھدے اور یہ لے کے وہاں جایا کرتے تھے جاتی عمرہ میں، تو وہ شخص جو ہے اس کو انہوں نے ناروے میں سفیر بنایا، اور ناروے میں وہ تو نہیں عطا اللہ قاسمی جی صاحب، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، بالکل انہی کی بات کر رہا ہوں، میرے بڑے اچھے انہوں نے تو پی ٹی وی کو بھی بہت نقصان جی بہت پہنچایا انہوں نے، اور میں آپ کو کھل کے بتاؤں جی بالکل کھل کر بتائیں، پی ٹی وی میں جو ان کے دفاتر سے جو چیزیں نکلی ہیں اور جس طرح کی ہے وہ اتنی معیوب قسم کی، اور میں آپ کو اب کیا بتاؤں کہ یہ کہاں کہاں یہ جاتے رہیں۔ اور ایک چیز اور بتاؤں عطا اللہ قاسمی صاحب کے بارے میں کہ وہاں پہ 3 سال کے بعد پی آر مل جاتا، پرماننٹ ریزیڈنس ناروے میں جی، اور اسکینڈینیوین بیلٹ میں، بیلجیم ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے اور اس طرح کے اور جو ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ پاکستان سے پولیس کلیئرنس رپورٹ منگوائیں جن کو آپ نے دینا ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں سے کاغذات 3 سال اس نے اچھی طرح گزار لیے ہیں اور اس نے لا ابائڈنگ سٹیزن کی حیثیت سے، تو اس کا جو یہ کھاتا ہے یہاں کھول رہے ہیں پاکستان کے تھانوں میں، اور اب یہ ہوا ہے کہ 2 سال کے بعد جو ان کو مل جانی تھی شہریت، اس کے لیے پھر 2 سال وہ لوگ وہاں سے یا پولیس تھانوں کی اور ادھر ادھر وہ خاک چھانتے رہے، اور رشوت کا بازار گرم ہوا۔ ہمارے لیے واقعی یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے گزشتہ حکمرانوں نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا بلکہ بیرونی ممالک میں پاکستان کی ریپو بھی خراب ہوئی اس طرح کے نااہل لوگوں کو وہاں نامزد کرنے سے، اور واقعی اب اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، اور اس حکومت کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو ہمارے سفارتکار جو تعینات کیے جائیں وہ ہر طرح سے وہ کسی حوالے سے کنٹروورشل نہ ہو اور وہ اہل ہوں اس کام کے لیے، اور وہ پاکستان کی عزت میں وہاں اضافہ کریں اور پاکستانیوں کے مسائل کو حل کریں، نہ کہ وہ اپنی ذاتی پروموشن کے لیے وہاں پر مقیم رہیں۔ جی اس میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی وہاں پہ کاروبار کو چمکانے کے لیے، اس چیز کے لیے انہوں نے بہت زیادہ، اور ان لوگوں کو جب بھیجا گیا ہے تو ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ 3 سال کا، جیسے کہ انڈیا کر رہا ہے 3 سال کا ٹینیور دیا جاتا ہے، اور 3 سال میں اگر آپ اپنی صلاحیت ملک کو جو آپ کو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے 3 سال میں اگر اس کو آپ کوپ اپ نہیں کرتے تو پھر اس کو کیریئر ڈپلومیٹ نہیں بنایا جاتا بلکہ اس کو پھر کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ ہمارے اچھا وہ لوگ جب انڈیا کے لوگ ہیں، میں وہاں رہتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں خود پتہ ہے، انڈیا میں کے جو لوگ آتے ہیں وہ سفیروں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہمارے جو ہیں دبئی میں بھی آپ کو بات بتاتا ہوں، دبئی میں ہے، ابوظہبی میں، انہوں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ روزویلٹ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں نیو یارک میں جا کے، بہت غلط بات ہے۔ اچھا، اور اس پہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ضائع ہوتا ہے، فارن ایکسچینج ضائع ہوتی ہے۔ ان کو ٹاسک دینا چاہیے کہ اگر 3 سال میں آپ لوگوں نے اس ملک کی بہتری معیشت کے لیے، اس ملک کی تجارت کو بڑھانے کے لیے، انہانس کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ان کو جاب سے نہیں نکالیں، ان کو پھر کھڑے لائن لگا دیں اور جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو لائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمیل احمد خان صاحب جا رہے ہیں، بہت اچھے جی میں انہیں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ ہمارے فیملی فرینڈز میں سے ہیں، وہ اتنے اچھے کیریئر اور بہت آنیسٹ آفیسر ہیں، بہت آنیسٹ آفیسر ہیں۔ وہ دبئی میں سفیر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل وہاں پہ سفیر آئے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا دبئی میں جو ہمارے قونصل جنرل ہیں انہوں نے پینڈیمک کے دنوں میں وہاں کے لوگوں سے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس غربت کی وجہ سے راشن نہیں۔ آپ یقین کریں کہ دبئی قونصلیٹ نے ہزاروں لوگوں کو راشن دیا، اور میں نے دیکھا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے اس میں ہوتا تو میں کلپنگ آپ کو حاضر کرتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سفارتکار کا رول اتنا اہم ہے،
اور اس کے بارے میں ہماری گزشتہ حکومت نے مطلب اتنے بلنڈرز کیے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کو بھیج دیا جو کہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے ہیلپ فل نہیں تھے بلکہ ان کی کوئی ریپو بھی اتنی اچھی نہیں رہی. تو اب جو یہ حکومت ہے آپ مطمئن ہیں اس کے کردار سے کہ یہ نوٹس لے گی ایسے تمام سفارتکاروں کا کہ کون جو ہیں وہ اہل ہیں اور کون نااہل ہیں اور کس کو بھیجنا چاہیے اور کس کو نہیں بھیجنا چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم عمران خان جن کی دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبولیت ہے, یہ گراف بہت اونچا ہے اس وجہ سے کہ نڈر لیڈر ہے. اس وقت وہ دنیا اسلام کا پہلا لیڈر ہے جو کہ بولڈلی بات کرتا ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ نو وے, ایبسولوٹلی ناٹ. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, چھوٹا سا واقعہ, یہ چیز آپ بیچ میں ڈال سکتی ہیں کہ پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا تھے, 27 سال انہوں نے رابن آئلینڈ میں ساؤتھ اٹلانٹک اوشین اس کے وہاں پہ ایک کمرے میں 8x6x8 کے کمرے میں ایک اس پہ آئی لائن کے اوپر ایک کھڑکی تھی اور اس سے وہ لہریں دیکھتے رہتے تھے. اور انہوں نے جس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن وہاں گیا تو میں اس وقت ان کے ساتھ تھا, پریزیڈنٹ کلنٹن نے ان کو کہا کہ جی آپ جو یہ دائیں بائیں کی روک سٹیٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں, ہم آپ کو یہ دیں گے کہ آپ کے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے, امریکہ آپ کی یہ جو عہد اقتدار ہے اس کو بڑھا دے گا اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا نے کہا آئی وانٹ ٹو گو ٹو مائی نیشن. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ شام کو ہمیں سب کو سمن کیا گیا. تھابو مبیکی تھے ان کے نائب صدر تھے اور ان کو اور سب کو بلایا اور انہوں نے یونین آفس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پریزیڈنٹ آفس میں سب کو بلایا اور ان کو سمن کر کے انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ کلنٹن آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈیسمنڈ ٹوٹو اور رابرٹ مگابے اور اس طرح کے جو روگ سٹیٹس ہیں ان سے آپ اپنے تعلقات ختم کر دیں, ہم آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ میں ان کو کیا جواب دوں. تو اس وقت انہوں نے کیا چپ ہو گئے سارے, ہم بھی خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تھابو مبیکی جو ان کے بعد پریزیڈنٹ بنے, ہی واز وائس پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ, تو انہوں نے کھڑے ہو کے سب پہ نظر ماری تو انہوں نے کہا جی کہ یو آر دا لیڈر آف دس نیشن, وٹ ایور دا ڈیسیجن یو ول ٹیک وی ول ریسپیکٹ اٹ. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے اجازت؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے. ختم ہوگی کانفرنس. اگلے دن 2 روسٹرم لگے, ایک پہ نیلسن منڈیلا, رولی حالا نیلسن منڈیلا اس کا پورا نام. اچھا, نیلسن منڈیلا اس وقت ایک روسٹر پہ, دوسرے روسٹر پہ جیفرسن بل کلنٹن کھڑے ہوئے. تو بل کلنٹن نے سب سے پہلے تقریر کی, اس کے جواب میں نیلسن منڈیلا نے تقریر کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ہے, ہم آپ کے ملک کو یہ کر دیں گے, وہ کریں گے, اور بہت سارے سنہرے خواب دکھائے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. جس طرح پاکستان کو لیاقت علی کے وقت میں, لیاقت علی جو ہے روس نہیں گئے, امریکہ چلے گئے, اور اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے باہر کے. تو اس طرح ہوا کہ ہم روس کے امریکن کیمپ میں چلے گئے, رشیا کو ہم نے سائڈ لائن کیا. اب نیلسن منڈیلا کیا کہتا ہے, اب انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم تمہارے ساتھ, اور یہ روک سٹیٹس جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں. تو پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی کہ میری طرف سے امریکہ کے عوام کو جذبہ خیر سگالی پہنچا دے, اور آپ کی بات ہم نے سنی, لیکن میری قوم کا یہ فیصلہ اور میرا فیصلہ ہے کہ ہم ان سٹیٹس کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں ختم کریں گے, اینڈ وی ول ناٹ کمپرومائز ود اٹ. we straightway refuse to the United States. واہ, بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب ہم تھوڑی سی اوورسیز پاکستانیز کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بری خبر جس ہمیں بہت دکھ سے گزرنا پڑا کہ ایک نسل پرست نے ایک کینیڈا میں مقیم ایک خاندان کو بے دردی کے ساتھ ٹرک تلے کچل دیا, جس کی کہ پوری دنیا میں مذمت کی گئی. اب اس طرح کے واقعات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ گرچہ ان کی حکومت نے اس پر بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے وہاں کے ملکوں میں ہر طرح کے لوگ مقیم ہیں, تو اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی یہ چیزیں جو ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح کا ایک واقعہ جو تھا آسٹریلیا میں ہوا تھا اور وہاں کی جو پرائم منسٹر تھی وہ باقاعدہ اگلے جمعے ان کے ساتھ کھڑی جی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اور وہاں بھی ایک فنیٹک شخص تھا جس نے کہ لوگوں کو شہید کیا اور اس کے اوپر پورا اچھا کینیڈا میں جو ہے، امریکہ میں بھی یہ ہے، کینیڈا میں بھی یہ ہے کہ یہ فنیٹکزم ہے جو لوگ اس طرح کی وارداتیں کر جاتے، یہ اکا دکا وارداتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن باتیں یہ ہے کہ وہ اسی ہم سے نہیں کرتے ہیں، وہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ذاتی فعل ہے کسی کا۔ جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ طارق نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اتنی معلومات فراہم کی۔ ناظرین ایک پروگرام میں ان تمام مسائل کو، ان تمام باتوں کو ہم سم اپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے اور ہم آئندہ پروگراموں میں بھی اس حوالے سے بہت سی معلومات، بہت سی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہے اور اس لیے ہم گزرتے ہوئے وقت کو روک نہیں سکتے، تو آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آئندہ پروگرام میں پھر ایک اچھے سے مہمان کے ساتھ حافظ ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار،